बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले आपकी इजाज़त से नोशकी में जो हुआ है उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं, जो पाकिस्तानियों को शहीद किया गया है। जी, मेरा इससे कोई काम नहीं है। वो पश्तून थे, पंजाबी थे, सिंधी थे, बलोच थे, मुझे ये पता है वो पाकिस्तानी थे, मजदूर गरीब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला। बिल्कुल ठीक है। तो हुकूमत से पुरजोर इस्तदा है कि इन लोगों ने जो जालिम हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनको करार वाकई सजा दी जाए। और इसके लिए जितनी सपोर्ट चाहिए तमाम सियासी जमातें हुकूमत को इसमें सपोर्ट करेंगी, लेकिन इसमें फैसला कौन इक़दाम होने चाहिए। ये बेचारे मजदूर गरीब लोग जिनका गुनाह ये है कि वो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो हराम का नहीं हलाल का खाते हैं और अपने रिज़्क़ की तलाश में वो गए और उनको नहीं पता था कि अजल मुतलक उनका उधर इंतजार कर रहा है। बहरहाल ये हम सबकी, मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे मुल्क की एक नाकामी है, हमारे इदारों की सबकी, कि एक गरीब अपनी मजदूरी के लिए जाए तो वो भी अपनी जान से जा रहे हैं। बहरहाल हम सबकी हमदर्दियां उन फैमिलीज के साथ हैं। लेकिन बिलावल साहब ने दो नुकात रेज किए हैं, जामी साहब, दोनों पे मैं आपको अपनी राय देता हूँ। देखिए, जहां तक ये मुफाहमत वाली बात है, कौन है जो पाकिस्तान में सियासी जमात का कोई भी रुकन ये कहेगा कि नहीं हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर बात का मतलब ये है जामी साहब के जो हो गया है वो उस पर मट्टी पाओ, तो सर इस तरह तो नहीं होगा ना। यानी कि वो जो अंग्रेजी में इसको कहते हैं मट्टी पाओ की अंग्रेजी है मूव ऑन। तो मूव ऑन का मतलब अगर ये है कि खान साहब की सजा हो गई है और दांधी हो गई है, सब कुछ हो गया, लेकिन मूव ऑन नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर आप रिकंसिलिएशन चाहते हैं तो फिर सच बोलना पड़ेगा। मैंडेट की वापसी क्या उसमें होगी? क्या असीरान के खिलाफ जो सियासी कैद है, जो प्रिजनर ऑफ कॉशस है खान साहब और उनके तमाम हमारे साथी, हमारी लीडरशिप, क्या उनकी केसेस वापस होंगे? व्हाट विल बी TORs ऑफ रिकंसिलिएशन? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, जहां तक PNA की आपने बात की है तो ये PNA 2 का बिलावल, हाँ, तो बिलावल साहब तो खुद उस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। मेरी एक तरह से हमदर्दी भी इस फैमिली के साथ है कि उनके नाना और उनकी वालदा मोहतरमा दोनों जो है वो एक बहुत ही अफसोसनाक तरीके से दुनिया से गए। लेकिन ये तो अपने ऊपर इन्होंने चार्जशीट लगा दी है कि PNA 2 अगर कह रहे हैं तो PNA 1 तो भुट्टो साहब की दादली के खिलाफ, देखें जो उनकी फांसी थी, जो उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, वो एक अलग चैप्टर है, उस पर हमारी हमदर्दियां भुट्टो साहब के साथ हैं। लेकिन जो धांधली हुई थी उस जमाने में, आज तारीख इस बात की शाहिद है और इंडिपेंडेंट सोर्सेस इस बात को क्लेम करते हैं विद प्रूफ्स कि भुट्टो साहब के जो साथी थे, दे प्लेड मोर लॉयल देन द किंग एंड दे ऑल डिड इट। जो धांधली हुई इतनी हो गई कि लोग बिला मुकाबला, जिस तरह अभी बिलावल साहब की हमारी छोटी बहन है, उनकी जो बहन है, जिस तरह वो जीती हैं, अगर उधर मुकाबला हो जाता तो क्या अमर माने था, क्या मजाका था कि आपने बिला मुकाबला जितवाना था। तो अगर आप हमें PNA 2 कह रहे हैं तो फिर तो आप अपने ऊपर चार्जशीट लगा रहे हैं कि आप लोगों ने धांधली करके जीते हैं। नहीं, इसमें एक और पहलू भी है ना। ये एक खास हद तक तो आपका जो मवाज़ना है शायद दुरुस्त हो, लेकिन वो ये तशबीह दे के जो पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उस तहरीक की वजह से फिर हमें 9 साल भुगतने पड़े एक डिक्टेटर के। वो उस खदशे का इजहार कर रहे हैं, इसलिए वो साथ कहते हैं कि मिसाक मुफाहमत ही हल है, ना कि ये हल है कि आप ऐसी कोई तहरीक बर्पा करें कि हमें वो हालात देखने पड़े। मैं नहीं समझता। मेरे ख्याल में जहां सब लोगों ने सीखा है तो थोड़ा बहुत शायद एस्टैब्लिशमेंट ने भी सीखा है, जो लग तो वैसे नहीं रहा क्योंकि ज्यादा सीखा है, लेकिन जो थोड़ा बहुत सीखा है तो मुझे लग ही रहा है कि शायद अब उस तरह से डायरेक्ट इंटरवेंशन के जमाने चले गए। जो हो रहा है आप समझ जाएं, उसकी दूसरी शक्ल ही है। यानी कि जिस तरह सारा कुछ हो रहा है, क्या इनके इंटीरियर मिनिस्टर अपने हैं? क्या इनके फाइनेंस मिनिस्टर इनके अपने हैं? क्या ये शहबाज शरीफ साहब की अपनी पर्सनल चॉइस है? क्या शहबाज शरीफ साहब खुद नून लीग की चॉइस है? क्या मियां साहब आना चाह रहे थे या शहबाज साहब आना चाह रहे थे? तो फिर एस्टैब्लिशमेंट ने क्या सीखा? अगर आपकी मुराद ये है, फिर क्या थोड़ा वो जमाने चले गए, डायरेक्ट इंटरवेंशन के जमाने चले गए। मेरे ख्याल में ये जो बिलावल साहब का खदशा है वो गलत है। असल में जो चीज है वो ये है, आप अली मोहम्मद खान साहब, आप ये तो नहीं कह रहे कि ये नून लीग की अपनी हुकूमत नहीं है? देखें, अगर उनकी अपनी हुकूमत है तो अपनी मर्जी के लोग लगाए ना, फिर हिम्मत पैदा करें। देखें, मैं जो बात कर रहा हूं उसको प्लीज मैं समझाने की शायद कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही कि सियासी जमातों को ये सीखना चाहिए कि चोर दरवाजे से आने का रास्ता जो है वो जमहूरियत की बका का नहीं है। वो जमहूरियत को
ایک ایسے سلو برنر پہ رکھنے کا نام ہے جس میں آخر میں جمہوریت کی ایک طرح سے عوام، دیکھیں عوام کا اعتماد اگر اٹھ جائے نا تو اگر مارشل لا ہے یا نہیں ہے، وہ ملک میں ایک طرح سے عوام اگر آپ کی جمہوریت کے ساتھ نہیں کھڑے، آپ کیوں چور دروازوں سے آتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، یا جو ڈیموکریسی کی بات جو بلاول صاحب کرتے تھے جب ان کی والدہ محترمہ شہید ہوئی، بلاول صاحب نے خود ہی بات کی تھی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو کیا یہ انتقام وہ عوام سے لے رہے ہیں جس طریقے سے وہ آئے ہیں؟ لیکن اس میں صدر آصف علی زرداری صاحب نے بلاول کی بات کے بعد جب سپیچ کی، جو آپ بات اٹھا رہے ہیں نا، اس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ یہ کبھی وڈرا کرنا پڑتا ہے، کبھی آگے موو آن کرنا پڑتا ہے، کبھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے۔ پیپلز پارٹی کی 40 سالہ جدوجہد کی انہوں نے مثال دی کہ ہم بھی کبھی وڈرا کرتے ہیں اپنے موقف سے، سسٹم میں رہتے ہیں، نظام کا حصہ بنتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں، پھر موو آن کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی جگہ پہ اڑے رہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ عوام پستی ہے، عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ ان کی منطق یہ تھی۔ دیکھیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں جامی صاحب کہ it is always easy to be wiser in the hindsight، کہ جب سب کچھ ہو جائے نا تو پھر آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، آپ عقل والی اور حکمت والی باتیں کرنا بڑی آسان ہوتا ہے، لیکن in the heat of the moment آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں آج جب تاریخ پہ نظر پیچھے مڑ کے ڈالوں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب جمہوریت بحال ہوئی محترمہ کے واپس آنے کے بعد اور ضیاء صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد 88 میں سب سے بڑی اگر جمہوریت کی پہلی بہت بڑی غلطی مجھ سے کوئی پوچھے تو وہ تھی جب محترمہ نے بیک فٹ پہ گئیں اور انہیں صاحبزادہ یعقوب خان کو اپنا وزیر خارجہ مانا۔ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ میں اپنی ٹیم لے کے آؤں گی، نہیں ہے تو اپوزیشن میں بیٹھوں گی۔ یہ غلطیاں سب نے کی ہیں، یہ محترمہ نے سب سے پہلے کی۔ اس کے بعد میاں صاحب نے جب کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، کیوں لی پھر ڈکٹیشن؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم مڑ کے دیکھیں تو شاید علی محمد خان صاحب ویسے آنیسٹلی ویسے آپ کے دور میں بھی تو ایسی غلطیاں ہوئی تھیں، اسی طرف آ رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم وہی صورتحال جو 2018 میں تھی کہ ہمارے پاس ہماری 2/3 اکثریت یا ہماری بھرپور مینڈیٹ کو ایک طرف کر کے مینیپولیشن ہوئی اور اس کو کم کیا گیا، آج میں برملا یہ کہہ رہا ہوں کم کیا گیا، میں سمجھتا ہوں آج اگر وہی سچویشن ریپیٹ ہو تو شاید ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اپوزیشن میں پھر بیٹھنا وہ پسند فرمائیں، بجائے اس کے اس طرح کی حکومت بنائیں جس میں پھر آپ روز بلیک میل ہوں۔ یہ سیاسی جماعتیں سیکھ جائیں۔ دیکھیں ہر آدمی کا اپنا رول ہے، جو کانسٹیٹیوشن رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا، ہماری پولیس کا، فوج کا، ایئر فورس کا، نیوی کا، جب تک وہ کانسٹیٹیوشن رول کے اندر ہوتے ہیں ہمارے سر کا تاج ہوتے ہیں، لیکن جب لائن کراس ہوتی ہے وہاں سے پھر اختلافات شروع ہوتے ہیں اور سول ملٹری یہ ایک عجب المیہ نہیں ہے۔ ویسے بات آپ اصولی طور پر ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک عجب المیہ نہیں ہے کہ جب کوئی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے تو یہ باتیں بھول جاتی ہیں اسے، اپوزیشن میں آتے ہیں، چاہے آپ ہوں چاہے نواز شریف صاحب ہوں، انہیں بھی ووٹ کو عزت دینے کا نام یاد آ جاتا ہے، آپ کو بھی یہ باتیں یاد آ جاتی ہیں، لیکن جب گیم بن جاتی ہے بات بن جاتی ہے پھر سب قومی مفاد کے ساتھ بہ جاتے ہیں۔ یہی تو المیہ ہے کہ کوئی سبق نہیں سیکھ رہا، نہ سیاسی فورسز نہ اسٹیبلشمنٹ۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور ہماری کشتی کا نام ہے پاکستان۔ اگر پاکستان رائز کرے گا تو سیاسی قوتیں بھی رائز کریں گی، اسٹیبلشمنٹ بھی مضبوط ہوگی۔ کس کی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ کوئی ہندوستان کی تو نہیں، ہماری اپنی۔ لیکن جہاں لائنز کراس ہوتی ہیں، دیکھیں جب ایک سیاستدان کی ایک پوزیشن ہے، وہ عوامی لیڈر ہے، جب وہ کراس ہوتی ہے وہاں پھر امبیلنس ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنل پیرٹی کی بجائے امپیرٹی کی طرف جاتے ہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں۔ یہاں آپ کی بات 100% جامی صاحب نہیں، 1000% صحیح ہے کہ یہ باتیں سب کو پوزیشن میں یاد آتی ہیں۔ ہماری تو پہلی بار اس طرح کی اپوزیشن ہے، انشاءاللہ جب ہم حکومت میں آئیں گے ہمیں یہ باتیں یاد ہوں گی، لیکن یہاں یہ شعر بہت ہی سب پہ مضبوط دلالت کرتا ہے کہ ہر شخص با اصول، ہر شخص با ضمیر، ہر شخص با اصول، ہر شخص با ضمیر، اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ اب یہ جو آپ کا 6 جماعتوں کا اتحاد ہے، یہ وداؤٹ عمران خان صاحب ہے، اچکزئی صاحب اس کے صدر ہیں، اس کا اصل ہدف کیا ہے؟ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس اتحاد سے؟ صرف جلسے جلوس کریں گے یا کچھ اور برپا کرنے جا رہے ہیں؟ اور عمران خان صاحب کے کارکن کے، جماعت کے کارکن کے، میری جماعت کا، مجھے جو سمجھ آتی ہے، ہمارا تو پہلا ہدف عمران خان صاحب کی رہائی، اسیران کی رہائی اور ہمارے مینڈیٹ کی واپسی ہے۔ یہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ پاکستان کے آئین پہ ڈاکہ تھا۔
اگر اس میں مینڈیٹ کی واپسی نہیں ہوتی اور خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی تو ایسے جلسے جلوس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سٹارٹ اچھا ہو گیا ہے پیشین سے, اب یہ آگے بڑھے گا. میری اپنی ذاتی ایک سیاسی کارکن کے طور پہ رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے جو میکسیمم فائدہ تھا, اس فائدے کی پیک 8 فروری تھی. اس کے بعد ایک ایک دن جو خان صاحب کو اندر رکھا جا رہا ہے, یہ نقصان ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح اپنی پولیٹیکل سوئسائڈ دن بدن کرتے جا رہے ہیں. ایک ایک دن عمران خان صاحب کو اندر رکھ کے نقصان ہمارا صرف یہ ہے کہ خان صاحب اندر ہیں, باقی تو سیاسی طور پہ نقصان اور تباہی ان لوگوں کی ہے. نہیں, یہ تو عوام کے لیے تو واضح کریں نا کہ خان صاحب اگر آپ جیل میں ہیں تو ایک ایک دن اندر ان کا کیسے نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, نظام کو کیسے نقصان پہنچا رہا ہے. وہ تو مطمئن ہوں گے اس بات سے کہ ان کا سب سے بڑا حریف جو ہے وہ باہر نہیں ہے, سڑکوں پر نہیں ہے, جلسے کی قیادت نہیں کر پا رہا. دیکھیے سب سے بڑا نقصان تو سیاسی طور پہ ان کے لیے ہے کہ اس وقت سیاسی طور پہ مردہ ہو چکے ہیں, سیاسی طور پہ مردہ ہو چکے ہیں. ایک بڑا جلسہ تک تو وہ کر نہیں سکتے, ایک سیٹ تو وہ جیت نہیں سکتے. دیکھیں عمران خان صاحب کا نقصان ہے اس لحاظ سے کہ ان کو اندر رکھا جا رہا ہے, لیکن میں اس کو میری اتنی کوئی سیاسی بصیرت نہیں ہوگی, لیکن جتنی مجھے تھوڑی بہت سمجھ ہے, ملک کا نقصان ہے. اس وقت ملک کا ایک لیڈر ہے جو پشتون کو پنجابی, اردو سپیکنگ کو سندھی اور مہاجر کو اور سب کو ایک دوسرے سے ملا سکتا ہے, جس کی سیاست پہ کوئی سندھی, پشتون یا پنجابی یا اردو سپیکنگ رنگ غالب نہیں ہے. وہ ایک آدمی سے پورے ملک کو ایک کر سکتا ہے. اس کو اندر رکھ کے آپ پاکستان کو ایتھنسٹی کے ایک بہت بڑے عذاب میں قائم کریں. آپ نے ابھی فرمایا کہ اس اتحاد کا, اس تحریک کا مقصد ہے سیاسی اسیران, قیدیوں کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی. لیکن جو رہائی کے لیے تجویز آپ کے اس اتحاد کے سربراہ جناب اچنگ صاحب پیش کر رہے ہیں وہ بڑی عجب لگی ہے کہ اسمبلی سے تحریک ایسی پاس کروائی جائے. اسمبلی سے تحریک کیسے ایسے پاس ہوگی جبکہ آپ کی میجورٹی نہیں ہے؟ وائی وڈ دس اسمبلی لیٹ اٹ ہیپن؟ نہیں ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا ہے, باقی اس کو کور کمیٹی میں اب ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا. میں نے تو آپ کو پارٹی کی اپنی تحریک انصاف کے ورکر کا ذہن کی عکاسی کی ہے کہ ہمیں ہمارے ورکر کو ہمارا لیڈر بار چاہیے, اس قوم کا لیڈر بار چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری تو توقع تھی کہ چھوٹی عید پہ, لیکن مجھے انشاءاللہ یقین ہے, مجھے غالب گمان ہے کہ بڑی عید سے پہلے انشاءاللہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ کی کرم سے خان صاحب باہر آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن اس ملک کے لیے ایک عید کا دن ہوگا, خوشی کا دن ہوگا, جب خان صاحب باہر آئیں گے اور اس قوم کو دوبارہ لیڈ کریں گے خود انشاءاللہ. یہ آپ کو امید کسی معاملہ فہمی کی وجہ سے ہو رہی ہے, کسی اطلاع کی وجہ سے ہو رہی ہے, یا آپ کا ایک بحیثیت کارکن اپنے لیڈر پہ ایمان ہے تو اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دونوں باتیں ہیں. دیکھیں ایک تو ان پہ یقین ہے, دوسرا میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, سارے کیسز میں جا رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں ایز اے سیاسی کارکن سیاسی ماحول ایسا ہے کہ اب ایک دن بھی وہ ان کو اندر رکھنے کے متعمل نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کون اتنا کوئی مبخوت الحواس ہے جو خان صاحب کو اندر رکھ کے ہر روز اپنی سیاست کو ختم کر رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ان کے کیسز ہیں, کیسز میں بالکل دم نہیں ہے. جس طرح ابھی ان کی عدت کیس میں رہائی اپنا بیل ہوئی ہے اور سزا معطل ہوئی ہے, اسی طرح ان کا جو توشہ خانے کا کیس ہے, توشہ خانے کے کیس میں ایک کمنٹ سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے جب محترم جج صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہاتھی تو نکل آیا, اب دم بھی جو ہے وہ آپ نکالیں, اس میں مطلب ہے کہ کیس میں کچھ ہے ہی نہیں. تو اگر مین جو کیس عمران خان صاحب پہ آپ نے بنایا ہے, آپ نے توشہ خانے کا اس کا سائفر کا بنایا, اگر سائفر میں دم نہیں ہے تو لیگلی آپ اب ان کو اندر نہیں رکھ سک رہے, سیاسی طور پہ آپ افورڈ نہیں کر سک رہے. اور جو عوام کا موڈ ہے, دیکھیں عوام کا موڈ اب اس کا بالکل برداشت نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کو ایک دن بھی آپ اندر رکھیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں, سب کو ایک جگہ رکھیں, تو لگ ہی رہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز خان صاحب, قریشی صاحب, پرویز الہی صاحب, اور دیکھیں یہ جب باہر نکلتے ہیں تو پھر یہ بلاول صاحب کی بات ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں نیشنل ریکنسیلیشن یا کچھ, جی میثاق مفاہمت کی بات دیکھیں جب لیڈران باہر آئیں گے اس کے بعد ہی بات آگے بڑھے گی. اچھا, یعنی آپ ان کی دعوت کو مشروط کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو میثاق مفاہمت کی بات ہو سکتی ہے, ورنہ نہیں؟ آپ نے بڑے لیڈر سے بات کرنی ہے جو ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے. اب بیرسٹر گوہر ہیں, وہ تو عارضی طور پہ چیئرمین کی کرسی پہ ہیں, یا جو ہے عمر ایوب صاحب اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اپوزیشن لیڈر ہیں, لیکن لیڈر تو خان صاحب ہے. اگر خان صاحب اندر ہیں تو آپ نے دیواروں سے بات کرنی ہے, آپ نے کس سے, آپ نے
جو ہے کوئی خلائی مخلوق سے کس سے آپ نے بات کرنی ہے؟ آپ نے بات کرنی ہے تو ملک کے بڑے لیڈر سے کرنی ہے، وہ باہر نکلے، مینڈیٹ کی واپسی کا کوئی بات ہو۔ اس وقت دیکھیں پنجاب کی جو صورتحال ہے، بالکل ویسے علی محمد خان صاحب ویسے آپ کی جماعت تو بات ہی خلائی مخلوق سے کرنا چاہتی ہے، سیاستدانوں کو تو وجود ہی نہیں مانتی آپ کی جماعت، کرپٹ کہتی ہے، انہیں چور کہتی ہے، یہ بھی تو تلخ حقیقت ہے۔ کریکٹ می دیکھیں جامی صاحب، خان صاحب نے جو ابھی حال ہی میں بڑا سخت انٹرویو، ان کی جو سٹیٹمنٹس باہر آئے، اس میں کیا انہوں نے کوئی شرط لگائی ہے کہ میں اس سے بات کروں؟ اس سے نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ماضی میں بھی کی ہے۔ اب یہ کوئی آپ نہ کریں بات، آپ رکھ لیں عمران خان کو اندر رکھ لیں، اگر برداشت کر سکتے ہیں چلا لیں پھر حکومت۔ آپ کی سچویشن ایسی ہے، دیکھیں 300 روپے کے قریب تو آپ کا لیٹر پہنچ گیا ہے، غریب آدمی کیسے جی رہا ہے، کوئی اس پہ بات کر رہا ہے؟ یہ اس عید میں کتنے غریبوں نے، کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے سلوائے ہیں، کسی کو کوئی آئیڈیا ہے یہ کیسے گزری ہے لوگ؟ غریب پیسرا بھی تو کسان کا برا حال ہونے جا رہا ہے، جو گندم کی صورتحال ہے، جو ریٹ رکھا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ جامی صاحب، اگر آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کسی ایک اگر آپ پولیس میں ہیں، آپ جوڈیشری میں ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے کسی ادارے میں ہیں، یا آپ اچھے بزنس مین ہیں، یا کوئی آپ تگڑے وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، پھر تو ایک طرح سے تھوڑے بہت آپ سیف ہیں۔ لیکن اگر آپ عام آدمی ہیں، یقین کریں یہ مہنگائی لوگوں کے آگے جینے کی ایک تمنا، آنکھوں کے خواب چھین رہی ہے۔ لوگ ایک دن کر کے they're living day by day۔ یہ بتائیے دو معاملہ جو آپ کے آپسی جماعت سے جڑے، ان پہ آپ کی ٹائم چاہیے کیونکہ وقت بھی کم ہے۔ یہ حضرت مولانا سے اسد کیسر صاحب اور غالباً آپ بھی انگیج رہے، مولانا کیوں نہیں آپ کی تحریک کا حصہ بنے؟ آپ انہیں قائل کرنے میں ناکام رہے یا مولانا کو اپنی تحریک جاری کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں تو انگیج نہیں رہا، پہلے تو اس کی وضاحت ہو، میں صرف ایک دعا پہ گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد اسد کیسر صاحب ان کے ساتھ انگیج رہے۔ فضل الرحمان صاحب کو بھی دھاندلی کی شکایت ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے بدہضمی کی شکایت ہے، کوئی کہتا ہے مجھے فلانا، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، تو جس طرح ہمیں شکایت ہے دھاندلی کی تو مولانا صاحب کو بھی ہے۔ لیکن اچنبے کی بات یہ کہ مولانا صاحب کو ان سیٹوں پہ شکایت ہے جو ہم جیتے ہیں۔ اب ہمارے لیے دھاندلی کس نے کی ہے؟ ہمارے لیے دھاندلی کس نے کی ہے بھائی؟ میرے جیسا بندہ جو ہے جیل کاٹ کے نکلا، 15 دن میں نے کمپین کی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب تو ایک دن کمپین نہیں کر سکے، ہمارے ایک لیڈر ہیں عاطف خان مردان کے، وہ نہیں کر سکے، سوابی سے شہرام ترقی نہیں کر سکے، اپنا پنجاب سے آپ کی میجورٹی لیڈرشپ تو ایک دن مطلب اپنا ریزلٹ لینے نہیں جا سکے، ان کے لوگوں نے۔ تو پھر مولانا پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے دھاندلی کی ہے، ان کو ہروایا وہاں سے، اس لیے وہ آپ کے ساتھ مل ہی نہیں رہے، ورنہ شکایت ان کی بھی درست ہے۔ اگر ہم ان حالات میں بھی دھاندلی کروا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو بھی ہم سے ڈرنا چاہیے، ہم پھر بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ تو مولانا پھر آپ کی تحریک کا حصہ نہیں بن رہی؟ یعنی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ہمیشہ آپ آپشن کھلے رکھتے ہیں۔ ایک ویسے فائدہ ہوا ہے، یہ جتنی تھوڑی بہت انگیجمنٹ مولانا صاحب سے ہوئی ہے نا، دونوں طرف ایک فائدہ ہوا ہے۔ ایک تو ان کو اب یہ جو ہے فیول کی خاص قسم کا نام سننا انشاءاللہ نہیں پڑے گا، کبھی نہیں پڑے گا، اور دوسرا ہمیں بالآخر مسلمان تسلیم کر لیا گیا، یہودی ایجنٹوں کو جو ہے مسلمان کل تو شیر افضل مروت نے نعرے رکھوائے، وہ جن نعروں کا آپ ذکر کر رہے تھے، دیکھیں نا ایک زمانہ تھا کہ وہی نعرہ لگتا تھا تو آپ کی قیادت، آپ کے کارکن ایسے جھوم اٹھتے تھے۔ کیا سیاست ہے، کیا رنگ ہے سیاست کے کہ آج انہی کی حرمت کو آپ تسلیم کر رہے ہیں؟ داد دیجئے نا مولانا کو بھی۔ تو آپ ہمیں بھی داد دیجئے نا کہ ایک دو ملاقاتوں میں اپنے آپ کو مسلمان تسلیم کروا لیا۔ مبارک ہو، آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، آپ کو مبارک ہو۔ دیکھیے سیاست میں ایک دوسرے کو غیر مسلم نہیں کہنا چاہیے، ملک دشمن نہیں کہنا چاہیے، پتہ نہیں یہ چیزیں ہم کب سیکھیں گے۔ آپ کیسے کسی مسلمان کو یہودی ایجنٹ کہہ سکتے ہیں، اور وہ بھی اس آدمی کو جو صہیونیوں یہودیوں کی کچھار میں گھس کے سیدھا جا کے یونائٹڈ نیشن علی محمد صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کے سی ایم نے جناب خان صاحب کو ہلکی پھلکی ڈھیل یا ڈیل کی کوئی کہانی سنائی جس پہ وہ بڑے نالا ہوئے اور پھر ان کا بیان سامنے آیا جو اڈیالہ سے آیا تھا؟ I don't know. No comments. مجھے علم نہیں ہے اس پہ۔ سیریسلی؟ آپ کو پتہ ہے اگر مجھے علم ہوگا بھی تو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پارٹی کی باتیں بات فرنٹ پہ کرتے ہیں، لیکن مجھے واقعی علم نہیں ہے۔ ٹھیک، اتنا تو سیکھ لیا نا پچھلے 10-12 سالوں میں کہ کبھی بھی پارٹی کی انٹرنل ڈسکشن میڈیا پہ ہم نہیں کرتے، لیکن واقعی اس کا مجھے نہیں علم۔ چلیے، بہت بہت شکریہ جناب علی محمد خان صاحب۔